अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम मलीना शिगरी। नाज़रीन, FIA का जो रीसेंट क्रैकडाउन है अगेंस्ट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उसने एक मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। चौधरी निसार साहब को इसी हफ्ते क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और कुछ उन्होंने सोशल मीडिया समेत मीडिया के लिए भी करार दे दिया कि भाई एक नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो बनाया जाएगा, वो तश्कील दिया जा रहा है और जिसके अकॉर्डिंगली जो तमाम नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उसकी कवरेज के हवाले से बहुत केयरफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि चौधरी निसार साहब ने कहा कि हुकूमत का सोशल मीडिया पर जो पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, बग़ैर किसी सियासी जमात या सियासतदान का नाम लिए बग़ैर, उन्होंने ये कहा कि वो सोशल मीडिया के मामे चाचे बनने की कोशिश ना करें। बिसाइड्स दिस वो और भी ये कहते रहे कि FIA के हुकाम ने 28 ऐसे अकाउंट्स का सुराग लगाया जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ मवाद शाया किया था। चौधरी निसार साहब को ये भी पता होना चाहिए कि इसी सोशल मीडिया पे और ट्विटर जिस पर बहुत डिबेट की जा रही होती है, उसी सोशल मीडिया पे चौधरी निसार अली ख़ान के नाम से भी और उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगा के 4-5 से ज़ायद जो है अकाउंट्स फंक्शनल हैं और वो काफ़ी अरसे से फंक्शनल हैं। शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन इस तरह की फ़ेक प्रोफाइल आईडीज़ बनाई जाती हैं। बट सवाल ये उठता है कि ये बहस शुरू कहाँ से हुई। सेकेंडली वो जो एक लिस्ट उन्होंने दी है सामने, वो तमाम जो ऐसे अकाउंट्स 28 के करीब जो है वो अकाउंट्स का जो सुराग लगाया गया है, उसमें ऐसा क्या कंटेंट था जिसकी वजह से सोशल एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया, उनको कस्टडी में लिया गया, FIA की जानिब से पूछगछ की गई, इंटरोगेशन की गई, और क्या उनके पास कोई एविडेंस जो है FIA के पास मौजूद था। सेकेंडली किस लॉ और किस अथॉरिटी के तहत जो है वो ये इकदाम लिया जा रहा है। बिसाइड्स दिस आज में प्रोग्राम में ये भी हम कोशिश करेंगे कि हम जान सकें कि अब उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के पास कानून के मुताबिक, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने ये बात कही कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून और जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंसी है, जो वैल्यूज़ हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। तो हमारा मुल्क का आइन और कानून उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, जिनको अगर बगैर किसी एविडेंस के कस्टडी में लिया गया इंटेरोगेशन के लिए, तो उनके पास क्या कानून के तहत हाई कोर्ट को रुजू करने का कोई हक मौजूद है, और क्या वो इस चीज़ को, वो इस इंटेरोगेशन को और इस तरह से उनको अगर अपनी कस्टडी में लिया गया FIA की जानिब से, तो वो क्या इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, क्या उस चीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं। सेकेंडली हमारे मुल्क में, और चूँकि सोशल मीडिया अगेन, आपने इस इकदाम से एक चीज़ ये भी ज़ाहिर सामने होती है कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये सोशल मीडिया का जो टूल है वो इतना इंपॉर्टेंट, आपने इंपॉर्टेंस खुद दे दी इस इकदाम से। तो सोशल मीडिया पे जो डिबेट अब इस इकदाम के बाद स्टार्ट हुई है, और वो क्या है, और वो लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं आज मैं प्रोग्राम में, उन सवालों के भी हवाले से अपने एक्सपर्ट से ज़रूर जवाब लेने की कोशिश करूंगी। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है बैरिस्टर मसरूर शाह साहब ने, सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन टू से दैट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं उसामा खिलजी साहब, डायरेक्टर हैं बुलोबी के। अस्सलाम वालेकुम उसामा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फरहाद अहमद जलाल साहब, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि पहले मैं ज़रा सोशल मीडिया पे, चूँकि ये कंटेंट आया क्या, एंड देन लीगली फिर इस चीज़ को किस तरह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट टेकअप करेंगे, और जो तज़हीक आमेज़ जो कंटेंट का कहा जा रहा है, जिसके खिलाफ इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, तो सर डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या हमारी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है वो क्या हमें इजाज़त मिलती है कि तनकीद भी बर्दाश्त नहीं की जाती। फरहाद, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। सोशल मीडिया पे सर ये ट्रिगर कहाँ से हुई चीज़ें? अच्छा, ये तो जनवरी से स्टार्ट हो गया था, ये अभी की बात तो नहीं। अभी तो एकदम मोमेंटम पकड़ा है इन्होंने और लोगों को केसेस रजिस्टर होना शुरू हुए हैं। जनवरी में आपको याद होगा कि ब्लॉगर्स को मिसिंग पर्सन में आ गए और वहाँ से केस स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर ये बढ़ता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहा है कि एक चीज़ स्टार्ट होती है तो फिर लोगों को वो एक केस स्टडी मिल जाती कि हमने ये कर लिया तो हम बाद में भी कर सकते हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। आई थिंक उस वजह से ये स्टार्ट हुआ, और फिर उसको कवर देने के लिए कल चौधरी निसार साहब ने उस चीज़ को कवर दिया, ब्लास्फेमी के उससे टच कर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वो थिन लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी ये मसला है, इस वजह से हम उठा रहे हैं। लेकिन वो मसला जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, वो कंटेंट लोगों को नहीं दिखाया जा रहा, देयर इज़ नो लॉ, ठीक है, और उस लॉ का भी
کسی طرح انہوں بتاتے نہیں ہیں عوام کو کہ بھائی یہ ہے اور اس طرح ہم لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اب جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جو انٹرنیٹ رائٹس پہ کام کر رہے ہیں, جیسے بولو بھی ہے, اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جب اب ہم بات کرتے ہیں سائبر کرائم لا کی, جب وہ لا بنا رہے تھے, جب اس پہ کام کر رہے تھے, تو اس میں بھی لوگوں کو انوالو نہیں کیا. اس میں بھی آئی تھنک پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس میں 2 بندے تھے جنہوں نے اس پہ اپوز کیا اور اس کے بعد شور اٹھا, اور وہ 2 بھی تھے, ایک ایم کیو ایم کے ایم این اے تھے علی رضا عابدی, اور آئی تھنک پیپلز پارٹی سے تھی شازیہ ماری. ان 2 پارلیمنٹیرینز نے آواز اٹھائی, اس کے بعد پھر جا کے, لیکن پھر بھی اس میں کوئی خاطر خواہ چینجز نہیں آئیں. وہ اس کو ایک ڈریکونین لا ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی انٹرنیٹ رائٹس کو کرب کرنے کے لیے وہ بنایا گیا. آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے, ان چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے, اور رائٹس ایکٹیوسٹ کو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو انوالو کرے بغیر آپ یہ جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ انلیگل ہے. یہ لا کہیں بھی آپ کا ہے نہیں, اور جو ڈیفائن کرے اس کو کہ آپ. بٹ یہ والی بات جو انہوں نے کہا 28 ہو یا 48 اکاؤنٹس کے انہوں نے بڑے سراغ لگا لیے ہیں, اس میں کچھ ایسا کانٹینٹ ان کو ملا ہے؟ جی دیکھیں, ابھی یہ اس طرح نیریٹو بلڈ کریں کہ اگر کوئی ان کے پالیسی سے ڈس ایگری کرتا ہے, کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی خلاف ہوتا ہے ان کی پالیسی کے, تو یہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان میں یہ کلیئر ہونی چاہیے بات کہ تنقید کرنا کوئی جرم نہیں ہے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہمارا آرٹیکل 19 ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہمارا جو فریڈم آف اسپیچ ہے, جو ہماری رائے ہے, اس کا ہم اظہار کریں اور کھلم کھلا کریں. اور اس اظہار یہ جو ہے جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے تنقید. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیکسز سے حکومت چلتی ہے, ہمارے ووٹ سے حکومت آتی ہے, تو یہ ہماری پراپرٹی ہے حکومت. ہم سٹیزنز ہیں, حکومت کو سٹیزنز اور شہریوں کو جواب دینا چاہیے اور ہم سے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اس طرح نہیں کہ حکومت شہریوں کے پیچھے جا رہی ہے. اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. بالکل بالکل. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ بیرسٹر صاحب, اگین لا کس لا اور کن پاورز کے تھرو جو ہے یہ عمل دیکھنے میں آیا کہ آپ نے اٹھائے لوگ, آپ اپنی کسٹڈی میں رکھے آپ نے, اور ان سے انٹروگیٹ کر رہے ہیں آپ؟ لیکن نا لا جو ہے وہ تو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اب وہ قانون جو ہے, جس طرح ابھی باقی دوست بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا ویگ, اتنا واسٹ ہے کہ وہ ابھی ہم اس پروگرام میں بھی کوئی بات کر کے میں ٹویٹ کر دوں تو مجھے بھی اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب میں کوئی بات کروں مثال کے طور پر نواز شریف کے بارے میں, اور کہ بھئی یہ وہ کوئی بات, وہ ناشتے میں نہاری کھاتے ہیں, اور کہا میں نے تو صبح آملیٹ کھایا تھا, تم نے فالس پروپیگنڈا کیا ہے تو تمہیں بھی اندر کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا واسٹ پاور دے دی گئی ہیں. حالانکہ لا کا جو مقصد ہمیشہ ہوتا ہے, جو لیجسلیشن جب ہوتی ہے, یہ اسٹیچوٹ جب لکھے جاتے ہیں, تو اس میں ڈسکریشن اگر کہیں ہے بھی تو سپریم کورٹ کی ہزارہ ججمنٹس ہیں کہ اٹ شوڈ بی اسٹرکچرڈ, ایک آبجیکٹیوٹی ہو, تاکہ حکومت یا پولیس یا ایف آئی اے کے پاس انلیمیٹڈ پاورز نہ ہو کہ اس کا جو جس کا دل چاہے اس کو اٹھا لے. اچھا, اس میں ایک اور بات یہ ہے, جس طرح یہ خبریں آئیں کہ ان کو اٹھا کے رکھا اور پھر ان میں سے کچھ لوگ گرفتار نہیں ہوئے, ان کو چھوڑ دیا, یا کچھ گھنٹے ان کو رکھا. اس میں ایک تو اس لا کے انڈر وارنٹ ضروری ہے. اگر کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ مجاز کورٹ سے پہلے وارنٹ لیں گے. اچھا, اس میں یہ دیکھنا کیا انہوں نے وارنٹ لے کے ان کو لے کے آئے. اچھا, وارنٹ لیتے ہوئے جو کورٹ ہے وہ دیکھے گی کہ کوئی ثبوت ہے اس کے خلاف, کیا ثبوت ہے, اس کی کوئی پرائما فیسی ایویلویشن ہوگی, اس کی بھی وائلیشن ہوئی اپیرنٹلی, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی وارنٹ لیا ہوگا, اور پھر اٹھا کے بٹھا کے 20 گھنٹے 25 گھنٹے اور پھر چھوڑ دینا, اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگر تو قانون میں اس میں انلمیٹڈ پاور اس لیے نہیں دی. دیکھیں, عام کوئی جرم ہوتا ہے, کچھ ہوتے ہیں وہ قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں, اس میں آپ کو وارنٹ کی ضرورت نہیں, آپ اٹھا کے بٹھا کے انٹروگیٹ کر لیں, مرڈر کیس ہے جس طرح. لیکن اس میں لا کی منشا یہ تھی کہ آپ پہلے کچھ پرائما فیسی آپ کے پاس ہو, وہ آپ میجسٹریٹ کو یا کورٹ کو دیں, پھر آپ جا کے ان کو لے کے آئیں. اچھا, اس میں یہ بات. اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ تنقید اور تضحیق میں بھی بڑی فائن لائن ہے. اب یہ آپ کے سینس آف ہیومر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کل سیٹائر, پولیٹیکل سیٹائر ہوتا ہے. اب اس آپ کے اوپر, اب جو ڈیموکریسیز ہیں, جو بڑی ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں, اب انگلینڈ میں کوئین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بالکل نان کنٹروورسیل ہے, لیکن بی بی سی پہ اور چینلز پہ آپ کوئین کی پیروڈیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو کوئی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن کچھ ممالک میں, ابھی میرے خیال میں تھائی لینڈ میں کسی نے بادشاہ کی جو ان کی تصویر ہے تھوڑی وہ معاف کر کے لگا دی, اس کو 8-10 سال قید ہو گئی اس بات پہ. اسی طرح ایک اور کنٹری تھا, اس میں ریسنٹلی انہوں نے
تصویر لگائی, وہ مکی ماؤس کے کان اپنے پریزیڈنٹ کے اوپر لگا کے پوسٹ کر دیے, تو اس پہ اس کو 10-12 سال قید ہو گئی. تو اب یہ بڑا ایک ڈیوائن کرنا ہوگا کہ آپ کی پولیٹیکل ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے, آپ نے تنقید کرنا. دیکھیں ڈیموکریسی صرف الیکشن کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے یہ تنقید, اظہار رائے کی آزادی, آئی کین ڈیفر ود اینی پالیسی. اگر اس طرح سے ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایکٹیوسٹ کو, تو اس سے تو آپ ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آرم فورسز کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, آپ تنقید نہیں کر سکتے ان کی, آپ کے تنقید نہیں کر سکتے. اس میں نہیں, دیکھیں پازیٹیو تنقید جو ہے وہ بالکل جائز ہے, وہ آئین آپ کو حق دے رہے ہیں, لیکن اس آڑ میں یہ بھی کہوں گا, میں نے بھی کافی پوسٹیں ایسی دیکھی ہیں, خاص طور پہ ڈان لیکس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو جب نہیں نظر آیا کہ یار ہمیں پولیٹیکل مائلیج نہیں ملا, تو ایک واقعی کچھ ایسی تھیں کہ جو وہ لمٹ کراس کر گئی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ لمٹس کراس کر گئی, ان کو آپ قانون کے مطابق دیکھیں جی, کسی کے عقائد کے اوپر بات کر دینا, وہ کر دینا, کچھ اب ٹی وی پہ بات کرنا بھی وہ مناسب نہیں ہے, لیکن اگر چیک کریں تو کچھ ایسی چیزیں بالکل نظر سے گزری ہیں کہ وہ بہت ایکسٹریم میں چلے گئے. تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے قانون موجود ہے, قانون کے مطابق آپ وہ ثبوت کورٹ کو دیں, کورٹ اگر مناسب سمجھے گی وارنٹ ایشو کرے گی, ان کو قانون کے مطابق پبلک ٹرائل ہو, اوپن ٹرائل ہوتا ہے, بھئی یہ اس نے قانون کے خلاف سر, اس سے بڑی چیز تو میں پھر ڈان لیکس کو سمجھتی ہوں. اگر سوشل میڈیا کا یہ ریسنٹ کیمپین جس کو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرم فورسز کی تضحیق تھی, تو پھر ڈان لیکس کیا تھا اسامہ؟ جی دیکھیں, ابھی یہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ نہ تو ان کے پاس وارنٹ ہے, نہ کوئی قانون ہے, اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلے مسنگ بلاگرز کا کیس ہوا, ابھی ان کو ہراسمنٹ ہوئی, تو انہیں کیا ہو رہا ہے ایکٹیوسٹ کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ, انہیں کالز آ رہی ہیں FIA سے اور کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کی طرف سے آ رہی ہیں, سائبر کرائم ونگ سے نہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ونگ سے. تو کیا ٹویٹ کرنا ٹیررزم ہے؟ بالکل بھی نہیں, رائٹ. فیس بک پہ پوسٹ ڈالنا ٹیررزم ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو ایک تو یہ غلط جگہ پہ فوکس کریں. اگر آپ کو پتہ, اسی ہفتے, پچھلے ہفتے جو ہے, خیبر ایجنسی میں 5 جو پیس لشکر کے ایلڈرز تھے, مشران اسے پشتوں میں کہتے ہیں, ان پہ اٹیک ہوا, ان کو مارے گئے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے فاٹا میں ابھی تک سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, ابھی تک ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, ابھی تک جو ہے پیسفل لوگ جو ہے انہیں مارا جا رہا ہے. اس کے اوپر حکومت کا فوکس کیوں نہیں ہے, اس کے بارے میں حکومت بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اور اگر اتنا ہی فوکسڈ ہے ایک آپریشن کی طرف جو کہ ان ایکٹیوسٹ کے اوپر ہے, آپ جو ریئل تھریٹس ہیں, جو دہشت گردوں کی جانب سے, آپ کا ایک فوکس اس پہ کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ تو انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ کے چائے پیتے ہیں. جی, تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کیا کرے. ابھی اسد اللہ احسن جو ہے طالبان کا اسپوکس پرسن, جس نے اتنے زیادہ بچوں کے مرڈرز, APS اٹیک, اتنے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس کو کلیم کیا ہے, وہ جو ہے ابھی اسے معاف کر دیا گیا ہے. اور آپ بلاگرز کو پکڑ رہے ہیں, اور آپ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اظہار رائے کر رہے ہیں, جو تنقید کر رہے ہیں, جو ان کا حق ہے, انہیں پکڑ رہے ہیں, لیکن جو بڑے بڑے آپ کے جو دہشت گرد ہیں ان سے آپ دوستیاں کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کی کیا پالیسی؟ ہاں, ایک فنی ایلیمنٹ یہ بھی ہے, میں بیرسٹر صاحب کی بات سے وہ کروں گا کہ تضحیق اور تنقید پہ جو فرق ہے ہمارے یہاں, اب ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں, واٹر اینڈ پاور منسٹر بھی ہیں, انہوں نے ایک سیٹائر اس کو اٹھا کے اس پہ اسرائیل کی اس کو ایک ٹویٹ کر دی کہ مطلب دھمکی کے اس پہ, مطلب اتنا تو فرق ان لوگوں کو نہیں پتا. اب میرا نہیں خیال کہ جو نثار صاحب خود کہتے تو ہیں کہ میں ٹویٹر دیکھنا شروع ہو گیا ہوں ایکٹیولی, پتہ نہیں اب ان کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, اب ان کو کون گائیڈ کر رہا ہے, کون, انلیس وہ خود آئیں دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے, ٹویٹر ہے کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے, ایک میڈیم آپ یوز نہیں کرتے ہیں, آپ اس پہ کیسے ایک ڈیسیژن لے سکتے ہیں اور ایک اتنی بڑی آپ وہ کنٹروورسی ملک میں کریٹ کریں. آئی تھنک فریڈم جو ہے وہ ہمارا حق ہے, جیسے اسامہ نے بھی کہا, تو وہ اس فریڈم کو ہمارے رائٹ کو ہمیں ایکسرسائز کرنے دیں. اور دنیا میں جہاں بھی آپ ڈیولپڈ کنٹریز جتنی دیکھیں گے وہاں پہ ان کو آزادی رائے. اب میں US 1 سال رہا, ایک فیلوشپ پہ تھا, اب میں جب واپس آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جب سے ٹرمپ جیتا ہے اس کے بعد سے ہر امریکن جو ہے وہ ٹرمپ کو جو ہے اتنی بیشنگ ہوتی ہے ٹرمپ کی, لیکن نو ون از اریسٹنگ دیز ایکٹیوسٹ, کیونکہ وہ ان کو یہ بھی ٹویٹس کریں گے, تو بعد میں جا کے جب آپ کو یہ لا آپ کے اگینسٹ آئے گا تب آپ کا کیا ڈیسیژن ہوگا. تو یہ چیزیں لوگ جلسوں میں جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے, الزام لگتے نہیں. دیکھیں میرا پوائنٹ اور ہے, سر مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, بالکل بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اینڈ ڈیموکریسی سنس دے سے دیٹ اٹس دی بیسٹ ریونج, آئی تھنک پیپل آر دی ورسٹ وکٹمز. ایک بریک یہ کہ بالکل میں بھی دونوں پینلسٹ سے اگری کرتا ہوں کہ اظہار رائے ہونا چاہیے, گورنمنٹ پہ تنقید کرے, کھل پر تنقید کرے, لیکن
جو میں پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ آپ لائن کراس کر جاتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی پاناما کیس میں فیصلہ آیا، اس میں جو میجورٹی ججز کے اوپر اور مائنورٹی کے فیور میں وہ پولیٹیکل وہ چیز تھی، آپ ججمنٹ ہے، ججمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن ایسی سی باتیں سوشل میڈیا پہ آ گئی کہ کسی کو آدھی رات کو پلاٹ الاٹ ہو گیا، کسی کو ایسی چیزیں ہو گئیں، اس طرح تضحیق اور کچھ بہت زیادہ تضحیق آمیز جج صاحبان کی ذات کے اوپر اس طرح، ادھر کہیں تو ایک لمٹ ڈرا ہوگی نا. اس طرح کے کیسز کے لیے قانون موجود ہے، لیکن اس میں بھی بلینکٹ سب کو اٹھا لینا غلط ہے. جو اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے کہ جو بالکل اداروں اور ہمارے آئین میں بھی فریڈم آف سپیچ ان لمیٹڈ نہیں ہے، کہیں پہ کچھ لمیٹیشنز ہیں، اگر وہ کراس کرتی ہیں تو پھر اگین قانونی طریقہ کار سے اوپر کورٹ کے سامنے اس کی ایویڈنس لے جائیں، پھر کورٹ کے اوپر ہے، فیئر ٹرائل ہوگا، وہ ڈیفینڈ کرے گا، اگر کورٹ مناسب سمجھے کہ سزا دے دے گی، نہیں ہوگا تو نہیں. لیکن اس کی آڑ میں بلینکٹ لوگوں کو اٹھانا بغیر وارنٹ کے جو آپ کا قانون ہے جو آلریڈی چودھری نثار علی خان سیز کہ جی یہ تو اٹیک ہے الٹا آپ کے آئین اور قانون پہ. آئین قانون پہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو نہیں اٹیک، یہ کس طرح سے اٹیک ہے، مطلب آپ بتائیں. یہ حکومت اٹیک کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، یہ چیزیں تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی، یہ ابھی ان کو اچانک خیال آیا ہے. یہ تو سوشل میڈیا تو بڑا عرصے سے ایکٹیو ہے، لیکن یہ ابھی ان کو خیال آیا ہے، تو ان کے بھی سیاسی بیسیکلی کنوٹیشنز ہوتی ہیں. پاناما کے بعد گورنمنٹ بڑی شیک ہوئی، اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے اس کو ڈان لیگ کے بعد بڑی شیک ہوئی، کیونکہ ان سے تو بڑا پولیٹیکل مائلیج، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاناما سے بچت ہوگی تو ڈان لیگ پہ پھنس جائے گی. تو دونوں طرف جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ویوز لے لیتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ ڈسکریج ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ لا تو آلریڈی بڑا ڈریکونین ہے آپ کا جو سائبر کرائم ہے، جو بھائی اسی ڈریکونین لا کو ہی فالو کر لیں، اس کو کی تو دھجیاں نہ بکھیریں. دوسری بات جو ابھی بات کی ابھی دیکھیں، چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ یہ بلیسفیمی کی طرف جا رہا ہے. ایک تو اس ٹرینڈ کو ہمیں بڑا ڈسکریج کرنا ہے کہ ہر چیز کو، اگر چودھری نثار یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں مشال خان کے قاتلوں میں اور چودھری نثار میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی اپنا آپ یہ کہتے ہیں بھائی ہم پہ تنقید بہت ہو رہی ہے، میاں صاحب کو ناگوار گزر رہا ہے، مریم نواز بیچاری نے ٹویٹ کرنا بند کر دی ہے. یہ آپ بات کریں نا، سیاسی بات کریں، یا جوڈیشری کو ملائن کر رہے ہیں یا فوج کو کر رہے ہیں. اس میں بلیسفیمی کو بیچ میں لانا، آپ پاکستان کی قوم کو ویسے وہ بڑی سینسٹیو ہے. بلیسفیمی ایشو ایسا ہے کہ جس میں لے کے جا رہے ہیں آپ تو قتل و غارت کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں. اب اس میں جو لوگ پکڑے جائیں گے 20-25، اگر آپ ان کو بلیسفیمی کا الزام دے دیں گے وہ تو کل معاشرے میں رہ نہیں سکیں گے. اور بلیسفیمی ایسا ایشو ہے کہ جس میں ہر مسلمان کو خون کھولتا ہے، ہر کوئی اس میں مسلمان جو ہے کوئی بھی جج صاحب کہہ سکتے ہیں اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر مسلمان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے. تو لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ بلیسفیمی، وہ قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، وہ جوڈیشری کو ریڈیکیول کر سکتے ہیں، وہ آرمی کو ریڈیکیول کر سکتے ہیں، لیکن وہ بلیسفیمی ہے. So let me ask اسامہ، یہ جو بلاگرز مسنگ بلاگرز والا جب معاملہ سرفیس کیا تھا، اگین بلاسفیمی کا جو ہے وہ لیبل ان کے سر پر تھوپا جا رہا تھا جس طرح سے ڈیورنگ ابڈکشن. یہ جو ان کے پروفائل سے بلاسفیمس کانٹینٹس کیا ڈیورنگ ابڈکشن ایک تو پوسٹ کیے جا رہے تھے، کیا انہوں نے جو حکام ہے جو اس وقت ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے، کیا ڈڈ دے ایور ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ، کیا کوئی تحقیق لگانے کی کوشش کی کہ بلاسفیمس کانٹینٹ ان پر ڈالا کس کی طرف سے جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو اگر کانٹینٹ تھا یا نہیں تھا، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسنگ کیوں ہوئے، ان کے اوپر کیس کیوں نہیں ہوا کورٹ آف لا میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب نکل کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایجنسیز نے پکڑا تھا. بالکل ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا تو جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا، جو اگر آپ کے برے لاز بھی ہیں انہیں بھی نہیں فالو کیا جا رہا، لا کے بغیر جو ہے ان کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. ابھی ریسنٹلی جب ہم ایف آئی اے کا بھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی کوئی لا نہیں استعمال کر رہے، وہ لوگوں کو فون کر رہے ہیں، ہراس کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم آپ کا انٹرویو کریں گے. لیکن کس قانون کے تحت آپ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بن کے لوگوں کا انٹرویو کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے جو بیرسٹر صاحب نے ثبوت کی بات کی، تو ثبوت کہیں آتا نہیں ہے، بس الزام ڈالا جا رہا ہے، اور اس الزام کے تحت جو ہے پھر ان کے اوپر ڈفرینٹ ایکشنز لیے جا رہے ہیں. جیسے مشال خان کا کیس ہم نے دیکھا، اس میں انویسٹیگیشن اس میں پتہ چلا اس نے کوئی بلاسفیمی نہیں فیک پروفائل ان کی فیک پروفائل بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی پی ٹی اے بھی جو ہے میسیجز لوگوں کو بھیج رہا ہے کہ اگر آپ توہین اسلام پہ جو ہے کوئی کانٹینٹ دیکھیں تو آپ انہیں رپورٹ کریں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں اتنے زیادہ
زیادہ سارے مسلمان ہیں, کون جو ہے توہین اسلام کی پوسٹ کرے گا؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ حکومت کا کام ہے, آپ سٹیزن شہریوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم اتنا زیادہ ٹیکس کس بات کا دیتے ہیں کہ ہم خود ہی حکومت کا کام کرنا شروع کر دیں؟ حکومت کا جو کام ہے خود ہی کرنا چاہیے. آپ شہریوں کو کیوں میسج بھیج جس طرح نیب کی طرف سے میسج آتا ہے کہ جی کرپشن کے خلاف اگر آپ کچھ دیکھیں تو پھر جی فوراً رپورٹ کیا جائے. بالکل. تو یہ حکومت جو اپنی رسپانسبلٹی کو شرک کر رہی ہے اور جو سٹیزنز پہ ڈال رہی ہے. اگر آپ بلاسفمی کا دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن میں دیکھیں, کرپشن میں دیکھیں, تو یہ غلط ہوا جا رہا ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو تنقید, یا اگر آپ سے کوئی اتفاق نہ کرے کسی بات کے, اس کو پروپیگنڈا نہ بولیں, اس کو فورن ایجنڈا نہ بولیں. لوگوں کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے, یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اور اسی مخالفت رائے جو ہے جو جمہوریت میں ہوتی ہے, اسی سے پاکستان ایک مضبوط اور بہتر معاشرہ بنے گا اگر آپ تنقید کرنے کی اجازت لوگوں کو دیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ حق آپ ان سے چھین لیں گے تو آمریت میں یا ڈکٹیٹرشپ یا مونارکی جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں اور جمہوریت میں کیا فرق رہا؟ نواز شریف کو مشرف نے ہٹایا تھا, ہم خوش ہوئے کہ مشرف کی جو آمریت کی حکومت تھی وہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ مشرف والے کام نواز شریف کی حکومت کیوں کر رہی ہے؟ عوام میں تو یہ چیز اتنا تو مشرف نے نہیں کیا تھا. ایک بات میں کلیئرٹی دے دوں, ایک چھوٹی سی بات. دیکھیں گورنمنٹ سے اجازت ہمیں نہیں چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, یہ آئین پاکستان نے ہمیں گرانٹ دیا, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. اور سو مچ فار فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن. اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو افیکٹس آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان اقدامات کے, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو ووٹر سپورٹ فار پی ایم ایل این, کیونکہ ان کے دور میں جس طرح ہم بات کریں کہ جی جمہوری حکومت کے دور میں ہم اس طرح کی بندشیں دیکھ رہے ہیں, ہم آئے دن نیوز چینلز پہ بین امپوز کیے جا رہے ہیں, مطلب اس طرح کی کارروائیاں, یہ ایکشنز جو ہے, اور یہ اقدامات سے کیا ہم اداروں کی پاسداری اور اداروں کی جو ہے وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ عوام میں کریٹ کر سکیں گے؟ اچھا, ایک چیز میں اسی کے ارد گرد ایک بات ہے, یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اب ایک عوام کو جو چیز نہیں پتہ ہوتی نا, آپ اس کو کر کے کوئی ایسے اقدام اٹھاتے ہیں آپ کے عوام کو زیادہ پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ یوٹیوب بین جب ہوا تھا, میں ادھر لے کے جاتا ہوں, وہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی تھی, آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے ساتھی پینلسٹ نے بھی دیکھی, آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. وہ جب یوٹیوب بین ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا کوئی ایسی ویڈیو بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ان بلاگرز کا بھی ہے, ان 3 بلاگرز میں سے ہارڈلی پاکستان میں کوئی جانتا ہوگا کسی کو, ان کے حلقہ احباب کے لوگ شاید جانتے ہوں. تو آپ جب چیزیں کرب کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ اس کو ایک سپیس دیتے ہیں لوگوں کے اندر کہ یار یہ چیز ہے, اور لوگ پھر اپنے رائٹس کے لیے اٹھتے ہیں کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں. مطلب آئی تھنک مور پیپل ہیو فالوڈ دوز بلاگرز آفٹر آئی تھنک وہ 300 سلمان کے 300 فالوور سے کچھ اس طرح, اور وہ پھر اس میں وہ ایک دم سے پھر شوٹ گیا. تو اس طرح کی چیزیں حکومت اپنے گرد گھیرا جو ہے نا, خود اب الیکشنز قریب ہیں, ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم الیکشنز میں جائیں گے, عوام کے سامنے جانا ہے, 5 سال تو پورے ہونے والے ہیں. تو اب جب یہ چیزیں کریں گے تو پھر دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو سوشل میڈیا پاکستان میں ایکٹیوسٹ ہیں, I have been active since 2008 جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا پولیٹیکل ایکٹیویزم, اور آئی تھنک اس ٹائم پیپلز پارٹی کا دور تھا, اور ہم نے بہت ساری تنقید جو ہے کی تھی جو کہ اس دور میں آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس دور میں اتنا نہیں تھا, کوئی آپ کو نہیں پکڑ دھکڑ کرتے تھے, وہ آپ کو فریڈم تھی, ایون صحافی بھی کھل کے بولتے تھے. اب یہاں پہ دوسری چیز یہ کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں, جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, جو رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, ہمارے میں اور جو ٹریڈیشنل میڈیا کے لوگوں میں فرق ہے, جو صحافیوں میں فرق ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی باڈیز بنی ہوئی ہیں, پریس کلبز ہیں. اگر ان کا کوئی صحافی جیسے طاہا صدیقی کو وہ ہوا تھا تو سارے صحافی کھڑے ہو گئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی باڈی نہیں ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا ایک ابھرتی ہوئی پاکستان میں وہ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جس کے لیے آئی تھنک ہمیں باڈی کی ضرورت ہے, ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وہ سارے کھڑے ہو کے ایک باڈی بنائے, رجسٹرڈ اینٹیٹی ہو جو کہ اس طرح کی چیزوں میں سامنے آئے اور حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کرے کہ دیکھیں بیٹھ کے بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس طرح تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا, آپ بیٹھ کے بات کریں, ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہے, ہم دیکھیں گے اس مسئلے کو ریزالو کریں گے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اگر کوئی غلط کانٹینٹ آ رہا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب ایک اور چیز یہ کہ کون سے لاز وہ موجود ہیں, آئی تھنک جو ان ایکٹیوسٹ کے پاس اب موجود ہوں گے, جس کے میرے خیال سے ہیبیس کارپس رائٹس جو کہتے ہیں, جس کے تھرو جو ہے وہ ہائی کورٹ کو اپیل کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو بغیر ایویڈنس کے ہمیں انٹروگیٹ کیا گیا, بلا لیتے ہیں. اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ اگر تو ایف آئی اے بغیر وارنٹ کے کسی کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی بٹھا دیتی ہے زبردستی,
تو وہ آرٹیکل 199 آئین کے جو آرٹیکل ہے اس کے تحت حب سے بیجا ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود دائر کریں, کوئی بھی ان کے بہاف پر 199 اس میں کوئی بھی ان کے بہاف پر کوئی شہری بے شک ان کا رشتہ دار نہ بھی ہو وہ جا کے پٹیشن فائل کر سکتا ہے, اور کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے ایف آئی اے کو کہ اس کو فوراً میرے سامنے 1 گھنٹے کے اندر پروڈیوس کرے, اور وہ وجوہات بنائے قانونی کہ کیا لیگل گراؤنڈ تھے جن کی بیس پر آپ نے ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. تو یہ بیسٹ ریمیڈی ہے. تو یا وہ خود یا کوئی بھی ان کے کوئی بہاف خود تو وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ کسٹڈی میں ہوں گے, تو کوئی بھی ان کے بہاف پر اینی ون وہ پٹیشن دائر کر سکتا ہے ہیبیس کارپس کی, اور وہ ہمیشہ ارجنٹ ٹریٹ کی جاتی ہے. نارملی اسی دن بلا لیتے ہیں, ورسٹ کیس میں نیکسٹ دن ایف آئی اے کو طلب کر کے, اور وہ ایون کورٹ اپنا بیلیف مقرر کر کے وہاں ایف آئی اے کی کسٹڈی کو چھڑا کے کورٹ بھی لے کر آ سکتے. اور لائک آسکڈ فرحاد از ویل, اس کے افیکٹس کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ایک اور چیز جو آپ نے مینشن کی, پیناما کی جو آپ نے بات کی کہ سر وہ جو 3-2 کا فیصلہ تھا, اگر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی 2 بھی اگر ججز نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں, تو نواز شریف صاحب کا کام تھا کہ انسٹیٹیوشنل سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہوئے, اداروں کی پاسداری کرتے ہوئے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے. اداروں کی پاسداری کا جو سبق دیا جا رہا ہے سر, اس معاملے کو اس سے لنک کرتے ہوئے ذرا مختلف ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات اکثر چینلز پہ میں بتاتا ہوں, ابھی یہ جیسا کہتے ہیں کہ چونکہ 2 نے آپ کو صادق امینی کا اخلاقی طور پر آپ ریزائن کرتے ہیں. دیکھیں اگر ایک مرڈر کیس ہو رہا ہے, 5 ججز سن رہے ہیں, 3 کہتے ہیں کہ بھی تمہیں عمر قید ہوگی, پھانسی نہیں ہوگی, 2 کہتے ہیں تمہیں پھانسی ہوگی, تو کیا ہم ملزم کو اخلاقی طور پر کہہ دیں کہ تم پھانسی چڑھ رہے ہو, 2 نے کہہ دیا, تو میجورٹی ویو ول پریویل. اب ایشو یہ وہ بات صحیح ہے, وہ بات صحیح ہے, اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ جی اداروں کی پاسداری کا آپ جو سبق پڑھا رہے ہیں عوام کو, ججمنٹ سے آپ ججمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن انسٹیٹیوشن کو, ججز کی ذات کو ریڈیکیول کرنا وہ میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے. بٹ سر انسٹیٹیوشنز کا احترام لوگوں میں کیسے بلڈ اپ کریں گے؟ دیکھیں اس کیس میں پاناما کا کیس لے لیتے ہیں, اس میں ایک لیگل ڈیسیجن آئی ہے, میجورٹی ویو 184(3) کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نہیں ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے, جی آئی ٹی میں چلی جائے گی. میرے مطلب ہے اگر وہ نواز شریف کو کلین چٹ بھی دے دیتے, آپ اس ججمنٹ پہ تنقید کریں. مجھے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے مینشن کر دیا یہ چیز کہ فوج کے خلاف, فوج کے ادارے کے خلاف تضحیک آمیز کانٹینٹ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا, آپ نے آلریڈی عوام کو بول دیا کہ جی فوج کو آپ نے ایک بنا دیا بالکل ایک مقدس گائے, آپ نے پریزنٹ کیا فوج کو زبردستی. اگر آپ یہ چیز ایک تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے عوام کے لیے, تو پھر پارلیمنٹ لیجسلیٹ نہیں سر, آپ نے عوام کو ایک تاثر کریٹ ہوا کہ عوام ایک دم سے الرٹ ہوئے کہ جی آپ فوج کے خلاف تنقید نہیں کر سکتے. مزید تنقید کے لیے تنقید ہو سکتی ہے, تضحیک دیکھیں بڑا فرق ہے ججمنٹس پہ. مثال کے طور پر ہائی کورٹ میں ایک کیس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ فیصلہ میرے خلاف آتا ہے, میں سپریم کورٹ جاتا ہوں, تو میں کیا نیچے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تعریفوں کے پل باندھوں گا؟ میں تو اس پہ تنقید ہی کروں گا کہ مائی لارڈ نیچے والی کورٹ نے, ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے, اس میں یہ غلطی ہوئی ہے, اس میں جج صاحب نے یہ غلطی کی ہے. لیکن بات یہ کہ تنقید کرنا اور تضحیک کرنا, لیکن میں نیچے جج صاحب کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دوں تو وہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے, اور وہ قانون میں. آپ قانون چینج کر دیں, آپ آئین چینج کر دیں. ہاؤ کین یو میک پیپل اسٹارٹ ریسپیکٹنگ دیز انسٹیٹیوشنز؟ اسامہ دیکھیں یہ ایک بہت سلپری سلوپ ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جیسے آپ سوال پوچھ رہی ہیں, آپ فورس نہیں کر سکتے کسی کو احترام کرنے کا, ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون یا اس پالیسی کا جو ہے ابیوز بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کا غلط طریقے پہ استعمال ہوتا ہے. جو حکومت میں ہوگا, اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی والے جو بھی بولیں گے چلے آپ نے تو یہ غلط بات کی, یہ غیر قانونی ہے, آپ کو ہم جیل میں ڈال دیں گے. اور اس قانون کا غلط طریقے سے استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو سائبر کرائم لا ہے, اس کو تھریٹس جو ہے منسٹر آف انفارمیشن بھی, منسٹر آف آئی ٹی بھی, منسٹر آف انٹیریئر بھی اس کی تھریٹس دے رہے ہیں عوام کو کہ آپ خبردار رہیں, آپ نے اگر یہ بولا غلط بات بولی انٹرنیٹ پہ تو سائبر کرائم لا آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا. بٹ مجھے بتائیں سائبر کرائم لا لے کر بھی اگر آ گئے ہیں ناظرین کے لیے, اب سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سائبر کرائم لا جو ہے نا سب سے ضروری اس لیے ہے اور اس لیے ہونا چاہیے ایک معاشرے میں کہ جو شہری ہیں ان کو حفاظت ملے. تو اگر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, انہیں کوئی تنگ کر رہا ہے, ان کو کوئی سٹاک کر رہا ہے, خواتین کو سٹاک کر رہا ہے, تصویریں غلط طریقے پہ استعمال ہو رہی ہیں, تو تب سائبر کرائم لا کو آپ استعمال کریں. حکومت نے شروع میں یہی بہانہ بنا کے اس
اس لا کو جو ہے پروموٹ کیا. لیکن ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, یہ سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس لا پہ. Exactly. میرا سوال یہی ہے کہ how come these authorities they don't act when it comes to the protection of citizens. Exactly. تو citizens کی protection اس لا کے تحت بہت کم ہو رہی ہے, اور حکومت اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے. بینڈ آؤٹ فٹس بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ ٹویٹر کو یوز, ان کو کسی طرح کا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. وہی آپ سٹیزنز کو جن کو حق ملنا چاہیے تھا اس لا سے, جن کو سیفٹی ملنی چاہیے تھی, انہی کے خلاف اس لا کو یوز کیا جا رہا ہے. اور میں اسپیشلی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی, جو مینچسٹر میں جو بلاسٹ ہوئے, ISIS نے اس کو آن لائن ہی آ کے مطلب بڑا سیلیبریٹ کیا, ایک پیغام دیا. ایون ایسی آرگنائزیشنز ہیں اور ایسے خطبے اور فتوے موجود ہیں جو جن کے سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اسی پاکستان میں نون لوگ ہیں جن کا سب کو پتہ ہے, ایسی باتیں آن لائن کر رہے ہیں کہ آپ اس کو میں ٹی وی پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا. تو ادھر جو ہے یہ ان کا پھر یہ سائبر کرائم لاس ہو جاتا ہے, ادھر ان کا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ دفنا جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیا منطق ہے ان کی, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. آئی تھنک یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے یہ منطق, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ اب وہی بات ہے, اب آپ نے شو کیا, آپ آواز اٹھا رہے ہیں, جرنلسٹ ساتھ کھڑے ہیں, آئی تھنک ہم لوگوں کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا, ہم لوگوں کو ہی بات کرنی پڑے گی, اور بات کرنے سے ہی ان کے کانوں تک پہنچے گی نا. ابھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کریں گے, کوئی بولے گا نہیں, ہم لوگوں کے مقصد پورے ہو جائیں گے. آئی تھنک یہی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کی اب آگے جا کے ووٹ لینے پہ جب 2017 ہے, اب وہ وقت نہیں ہے کہ انہوں نے کر دیا. اور کورٹس ویری روبسٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں, کورٹس آر ویری روبسٹ, اور ایسی ایک پیٹیشن کورٹ میں چلی گئی تو وہ ان کی اس قانون کی دھجیاں بکھر گئی. سر بٹ میں اگر آپ سے کہوں کہ حقیقی جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں, بھائی ریئل ڈیموکریسی ہے کیا؟ میں آرم فورسز کو کرٹیسائز کر سکتی ہوں, میں اپنے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو کرٹیسائز کر سکتی ہوں. دیکھیں بالکل کرٹیسائز تو آپ بالکل ہر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ٹیکس پیئرز منی پر چل رہا ہے ریئل ڈیموکریسی میں کر سکتا ہے, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو. بالکل دیکھیں چیف جسٹس بھی آئین کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں نا, اور وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے ہی تنخواہ لے رہا ہے. اسی طرح ملٹری بھی کر رہی ہے, اسی طرح باقی انسٹیٹیوشنز بھی کر رہے ہیں. تو تنقید کا حق تو کوئی آپ سے نہیں چھین رہا. سر پیمرا کے رول کو اس تناظر میں پیمرا کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پیمرا تو بالکل گورنمنٹ کا اعلی کار بنا ہوا ہے. ادھر تو جہاں اس کو کرنی ہوتی ہے کارروائی تو فوراً 15 لاکھ روپے جرمانہ, ایک سٹینڈرڈ آرڈر, پرنٹڈ آرڈر ہوتا ہے, 7 دن کے لیے چینل بند کر دیا. اور جو چینل ان کے فیوریٹ ہیں یا کہیں پہ ان کے لوگ پہلے کوئی کام ہم کر چکے ہوں, ان کے لیے جو ہے جو مرضی وہ کرے, ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پیمرا نے تو اپنے آپ کو بالکل, ریگولیٹر کو تو ایسا ہونا چاہیے ایک تو اس کے جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کوئی کنٹروورسیل نہ ہو, کیونکہ دیکھیں پیمرا گورنمنٹ کا ادارہ اس طرح نہیں ہے, اٹ از اے واچ ڈاگ, اور وہ اس کو چاہیے کہ بالکل اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اس کی ایزرٹین, اور اس کی رسپیکٹ, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, دو ہی اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, یا عوام ہیں, ہم ویورز ہیں, اور یا جو چینلز ہیں, یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر ان کے اندر ہی ان کا ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ واچ ڈاگ اپنا کام کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو کافی انسٹنسز اب موجود ہیں کہ جو چھوٹے چینل ہیں, میں بڑا کلیئر آپ کو بتاتا ہوں, ان کے اوپر تو پیمرا کا جو قوانین ہے وہ عذاب الہی کی طرح بن کے گرتا ہے, اور جو بڑے چینلز ہیں ان کے اوپر پیمرا کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. رائٹ. اسامہ بیرسی صاحب نے جو بیچ میں کہا کہ آرٹیکل 199 کا حوالہ دیا, یو تھنک دس شوڈ بی سیریسلی ٹیکن اپ؟ جی بالکل. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے زیادہ لوگوں کو قانون کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا قانون ہے, کیا حقوق ہے, اور دوسرا پھر اس پہ استعمال کوئی نہیں کرتا. ابھی کل ہی بلکہ منگل کے دن ہی ہائی کورٹ کے پاس جو ہے ایک صحافی جس کا لسٹ FIA کی جو لسٹ سرکولیٹ ہو رہی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لسٹ پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی خطرہ پہنچ سکتا ہے, لیکن اینی وے اس ایک صحافی کا اس پہ نام آیا. وہ صحافی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی, اور کورٹ کا آرڈر آیا کہ FIA ان صحافی کو نہ ہراساں کرے, اور کورٹ میں آئے, منسٹری آف انٹیریئر سے بھی کوئی آئے اور FIA سے بھی کوئی آئے, اور کورٹ کو جواب دے کہ کس لا کے تحت اور کیوں جو ہے صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے بہت اچھی بات ہے, اور یہ جو ہے یہ جو آرڈرز آئیں گے کورٹ کے اور ججمنٹس جو آگے آئیں گی, ان کو ایک بہت اچھا پریسیڈنٹ ہونا چاہیے آگے کے لیے, تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ ابھی ہمیں اپنے قانون کے بارے میں پتہ ہے. اور اس آپ کی طرف یہی اب کنکلوزیولی ہونا کیا چاہیے؟ ہونا پھر وہی چاہیے. آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ میڈیا ایک نیا کوڈ آف کانڈکٹ بائی دا وے نثار علی خان صاحب نے بولا ہے کہ ایک لے کر آیا جائے گا سوشل میڈیا کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی. دیکھیں اب وہ اب ہم تو
डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया आई थिंक वो हम लोग एक ही फैमिली हैं. आई थिंक आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस फेज से आप 15-20 साल पहले या डिक्टेटरशिप से गुजर चुके हैं आप, वो अब हम जमहूरियत में उस फेज को फेस कर रहे हैं हम. तो आई थिंक आप लोगों को ये एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के जितने सिटीजन्स हैं उन्हें पता हो कि आर्टिकल 19 क्या है, और आर्टिकल 19 की से उन्हें क्या हक जो है, कानून क्या हक देता है उन्हें कि आज़ादी राय होती क्या है. और उसके बाद आज़ादी राय के बाद वो जो सब्जेक्ट टू आ जाता है ना, वहाँ पे आके एक्चुअली हम फंसते हैं. वो उसको क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया गया लॉ में. तो वहाँ पे आगे अब दूसरी बात ये कि जो लॉज से ये जिन लॉ पे हमें उठा रहे हैं, ये भी हुकूमत को पकड़ें कि भाई लॉ क्या है, हमें बताओ. और सबसे आखिर बात ये है कि हम जो डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं या जो एक्टिवली जो है अपनी आज़ादी राय को एक्सरसाइज करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके आई थिंक बैरिस्टर साहब हमें इसमें मदद करेंगे कि हम लोग इसको एक रजिस्टर्ड एंटिटी बनाएं, ताकि हम उसके थ्रू फिर जो है जो एक डिजिटल प्रेस क्लब यू कैन से एक डिजिटल प्रेस क्लब टाइप हो जो डिजिटल एक्टिविस्ट की हेल्प के लिए आए, सपोर्ट के लिए आगे हो. बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब. जी बिल्कुल, मैं बड़ा खुश होऊंगा इनके मैं किसी काम आ सकूं, और आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें. आई विल गेट एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड जो आपके राइट्स के लिए, कॉमन राइट्स के लिए जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके लिए काम करेगी, एंड उनके लिए गवर्नमेंट से डायरेक्ट बातचीत कर सकेगी. और दूसरी बात, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है निसाब में कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं उनको इधर उधर की कहानियाँ तो उर्दू की किताबें बड़ी सुनाते हैं, जो उनका अपना आईन उनको राइट्स देता है बड़ी सलीस ज़ुबान में कि भाई आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी होने के नाते आपके कुछ हकूक़ हैं, वो ये हैं. अगर बचपन में ये चीज़ें लॉ सलीस ज़ुबान में, सिंपल ज़ुबान में समझा के एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स का ही चैप्टर, तो वो उनको बड़ी अवेयरनेस हो जाएगी. यहाँ पर तो जब तक आप लॉ LLB में नहीं आते, आपको आइन पढ़ाते ही नहीं है, और जो डॉक्टर है इंजीनियर उससे तो मतलब कभी आइन पढ़ा ही नहीं होगा. तो ये बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात यह है कि स्पेसिफिक केस पे भी मैं आपको कहता हूँ, अगर आपका कोई एक्टिविस्ट या इवन जो व्यूअर्स में कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर उसको FIA हरासा करती है, तंग करती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, एंड आई विल इंश्योर कि हाई कोर्ट बीच में आपके राइट्स प्रोटेक्ट करे और आपको जो है वो रिलीफ मिले, और इस तरह स्टेट का जो अताब आपके ऊपर नाजिल हो रहा है उससे आपको बचाया जा सब प्रो बोनो करेंगे ना, प्रो बोनो. उसामा, अब चूंकि FIA ने कहा गया कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल से जो है वो उनको अप्रोच भी किया एंड ट्राई टू सॉर्ट हेल्प फ्रॉम देम अगेंस्ट दीज एक्सट्रीमिस्ट एंड हेट मॉन्गर्स, जो ये कहते हैं कि जी इनकी तरफ से जो कंटेंट जो है वो पब्लिश किया जा रहा है, क्या हेल्प उनको मिल सकती है? और जो एक हम लोग के लिए होता है ना, एक आखिरी मतलब पहला और आखिरी स्टेप यही होता है कि भाई पूरा सोशल मीडिया जो है वो ब्लॉक कर दो, बैन कर दो, यूट्यूब बैन कर दिया, इवन दो के प्रॉक्सी के थ्रू जो है लोग चलाते रहे. अप्रोच है. बिल्कुल ठीक है. और एक जो हैशटैग जो लोगों की सपोर्ट इस पूरे इन इकदाम के बाद नजर आई जी, रीविजिट साइबर लॉ के हैशटैग के साथ जो है ये एक ट्रेंड बहुत अरसे तक ट्रेंड करता हुआ हमें नजर आ रहा है सिंस अ कपल ऑफ डेज. अगेन आप खुद ही इनको एक राह दिखा रहे हैं. लेकिन जी फेसबुक जो है कोई इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है, वो भी प्राइवेसी राइट्स इतना नहीं रिस्पेक्ट करते लोगों के. अगर आप फेसबुक की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें जो ईयरली आती है, उसमें पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से फेसबुक को हज़ारों रिक्वेस्ट जाती हैं इंफॉर्मेशन की, कॉन्टैक्ट डेटा उनकी, और इसमें कोई मेरे ख्याल से पिछले साल भी 30 से 40% जो रिक्वेस्ट हैं वो फेसबुक ने मानी है हुकूमत की. ठीक है, तो फेसबुक की पॉलिसी ये होती है कि एक जो मुल्क है उसके कानून के तहत अगर किसी ने कोई गलत पोस्ट किया तो वो हटा देता है फेसबुक. ठीक है, तो फेसबुक तो हुकूमत के साथ ये वो करता जा रहा है काफ़ी टाइम से. ट्विटर सेम और इनका जो है वही अंडरस्टैंडिंग है. यूट्यूब की भी अंडरस्टैंडिंग है हुकूमत के साथ, जो ब्लासमस और दूसरा कंटेंट है उसको हटाते हैं. लेकिन ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पीच है, अभी ये खतरा है कि पॉलिटिकल स्पीच को भी हटाना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे. काफ़ी फेसबुक पे पेजेस जो है हटाए गए हैं जो सियासी स्पीच करते रहे हैं और अपना जो है हक जो है इस्तेमाल करते रहे. अभी अगर पाकिस्तान की आप तारीख में देखें तो पहले मुग़ल दौर था, फिर बरतानवी दौर था, कॉलोनी थे, और फिर अमरीत का दौर है. अभी पिछले 10 साल पहले साल हैं जिसमें पहली दफ़ा 10 साल तक जो है हमारे पास जमहूरी हुकूमत जो है रही है पाकिस्तान. ये थोड़ा टाइम लगेगा,
لیکن اس میں جو ہے ہماری جو شہریوں کی آواز ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہونی چاہیے کہ ہم حکومت کو بتائیں کہ ابھی آپ آمریت یا آپ جو ہے کولونیل پاور نہیں رہے, آپ جو ہے جمہوری حکومت ہیں, تو آپ ہمیں جواب دیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور حکومت کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ جو حقوق ہیں یہ ہم سے آپ نہیں چھین سکتے. ایبسلیوٹلی, اور جتنا آواز بند کرنے کی یا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا زیادہ آگے. اچھا, اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, ابھی گورنمنٹ سر کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ غلط پوسٹ کرتے ہیں, پورا سوشل میڈیا بند کر دیں. 3 دن سے, پچھلے 3 دن میں PIA سے جہازوں سے ہیروئن اور چرس برآمد ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں, تو پھر اس کا مطلب ہے پورا PIA بند کر دیں. یہ تو وہی اپروچ ہے, PIA بند کر دیں, وہ کہ 3 جہازوں میں ہیروئن ملی ہے. ہونا اگر یہ اپروچ ہے, پھر یہ اپروچ ہے تو ہونا یہی چاہیے. بٹ فرحاد, جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے گا ٹو مانیٹر سوشل میڈیا, از دیٹ ایون ان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کر سکیں گے پاکستان میں؟ اینڈ اسپیشلی جب کہا جاتا ہے کہ مطلب جو کانٹینٹ سے آپ, مطلب جو کانٹینٹ اگر بلاسفیمی کے زمرے میں آتا ہے تو آپ اس چیز کو مطلب بلاک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, مطلب پورا سوشل میڈیا بلاک کرنا کہاں کا؟ آئی تھنک یہ وہی ٹارگیٹڈ اپروچ ہے ان کی, ٹارگیٹڈ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, اور ایک وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں اسے. 31 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں ایکٹیو پاکستان میں. اب کتنوں کو پکڑیں گے آپ, کتنے لوگوں کو پکڑ کے اور کتنوں پہ کیسز چلائیں گے, اور کس بنیاد پہ کیسز چلائیں گے؟ یہی تو ان کو یہ خود کلیئر نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو جب یہ کلیئر ہوں گے, جب انہیں پتہ چلے گا, تب تک بات بہت آگے جا چکی ہے. مطلب ابھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. آئی تھنک کل بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ بہت سارے شوز, آج بھی ہم لوگ, مطلب میڈیا پہ بات آ رہی ہے, عوام باہر نکل رہی ہے, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. بالکل, آئی تھنک یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. یہ لوگوں کو خود سمجھ میں آ جانی ہے کہ ہم نے جو غلطی کی ہے نا اس کو ہم, اور یہ ہوتا ہی ہے, یہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا. اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کا پروٹیسٹ جو ہے وہ بالکل اٹس ٹرائنگ ٹو برش اٹ اسائڈ. جی علینا, آپ نے جو جاسوسی اور سرویلنس کی بات کی, تو ہمیں یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا NSA کے ساتھ بہت زیادہ پارٹنرشپ ہے. جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے, پاکستان انہیں کافی زیادہ انفارمیشن اور ڈیٹا شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کافی رپورٹس آئی ہیں, پرائیویسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اور اس میں کافی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے. اگر آپ US ایمبیسی دیکھیں ڈپلومیٹک آنکلیو میں, کہ ایک بہت بڑا کمپلیکس بن رہا ہے, اور اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ, جب ہمارے پاس وہ ایڈورڈ سنوڈن کے لیکس آئے تھے, اس میں پتہ چلا کہ پاکستان واز دا سیکنڈ موسٹ سرویلڈ کنٹری بائی دی NSA. تو وہ کس طرح کریں, یہ ہماری حکومت ان کو یہ کافی ڈیٹا انفارمیشن اور ایکسیس دے رہی ہے, جس کے ذریعے NSA ہمارے اوپر کافی اسپائی اور سنوپ کر رہا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فیس بک, ٹویٹر, ای میل, جی میل, واٹس ایپ سیکیور نہیں ہے. اس پہ بہت زیادہ سرویلنس ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی, باہر بھی, اور کافی حکومتوں کی کولیبریٹو. یہ جو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بنایا جائے گا ایک میکنزم, یہ تو آلریڈی ان پلیس ہے. جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان میں بھی سیل ہوتا ہے جو حکومت کے پاس اور ایجنسیز کے پاس سارا ڈیٹا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کے سرورز ہیں, جو آپ کے انٹرنیٹ کی وہ جو PTCL کے ہوتے ہیں, اس کے تھرو بھی بہت زیادہ سرویلنس بلکہ اب تو امریکہ میں آپ اگر انٹر ہوتے ہیں امیگریشن پوائنٹ پہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بھی چیک کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی وی رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وی ریئلی ہوپ کہ عوام کو جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیسک حقوق کیا ہیں آئین کے مطابق, ان کو عوام مد نظر رکھے, اور یہ جو حکومت کی جانب سے پریشر کریٹ جا رہے ہیں, اوبیسلی جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا, آرٹیکل 199 کے تحت یہ ایکٹیوسٹ جن کو انٹیروگیٹ کیا گیا, جن کو اٹھایا گیا یا کسٹڈی میں لے کے گئے, اور اگر ایویڈنس نہیں تھا تو یہ ڈیفینیٹلی اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں اس اقدام کے. سیکنڈلی, جو کرنے والے کام ہے, عام آدمی یہی سوچتا ہے جو کرنے والے کام ہے جس سے نظام کو بہتری کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں, جس سے سسٹم میں جو ہے وہ جو ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے, چاہے وہ انتخابی اصلاحات ہوں, چاہے وہ فاٹا ریفارمز پر امپلیمنٹیشن ہو, ان میں تو ہمیں ایٹ لیسٹ 3 سے 4 سال سے کوئی پیش رفت نہیں نظر آتی. اور یہ جو اقدامات ہیں دیٹ آر سو انکالڈ فار, اس میں حکومت جو ہے وہ منٹس ضائع نہیں کرتی, اور اس قسم کے اقدامات سے کس طرح سے آپ اداروں کی وہ رسپیکٹ کریٹ کرا سکیں گے یا عوام کو میں وہ احترام ڈال سکیں گے, اس کا تو عوام ہی جواب دے رہے ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.